أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله يدخلون في دين الله أفواجا يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ناظرین محترم، آپ کا میزبان سہیل احمد قادری حاضر خدمت پروگرام لے کر نعت فیکٹر، اور حسب معمول ہم آپ کی خدمت میں یہ پروگرام لے کر آتے ہیں ہر منگل کی شب کم و بیش 6 بجے کے قریب، اور انشاءاللہ اس میں ہم مختلف مہمانوں کو بلایا کرتے ہیں اور آپ کے سامنے کچھ کلام، کچھ گفتگو، کچھ باتیں نعت کے حوالے سے، کیونکہ وہ ایام ہمارے درمیان آ رہے ہیں بڑی تیزی سے جن کو ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے ہم یاد بھی کرتے ہیں، مناتے بھی ہیں، اور اس کا جشن ہم گلی گلی، کوچہ کوچہ اور کریا کریا مناتے ہیں. اور انشاءاللہ ان دنوں میں، ان ایام میں ہم کلام کا ایسا انتخاب کرنا چاہیے جو حضور علیہ السلام کی نعت کی صورت میں حضور کی تعریف ہی ہو. تو انشاءاللہ ان دنوں میں یقیناً پوری دنیا میں آپ حضور علیہ السلام کے جشن کے جھنڈے اور جھنڈیاں آپ دیکھیں گے، اور یقیناً خود بھی آپ گھروں میں خوشی کا اظہار بھی کریں گے. تو ناظرین محترم، نعت فیکٹر کا مقصد اور اس پروگرام کا ہمارا جو کوشش ہوتی ہے وہ اصلاحی گفتگو نعت کے حوالے سے، کہ نعت کا تقدس کیسے برقرار رکھا جائے، پامال ہونے سے اس کو کیسے روکا جائے، اور پھر نعت کے حوالے سے گفتگو کرنا کوئی آسان کام نہیں. بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے نعت خان گزرے جو دنیا سے چلے گئے، انہوں نے ہمیں یہ سبق سکھایا کہ کس انداز سے
नात के तकद्दुस को बरकरार रखा जाए। कैसे पढ़ी जाए, उसकी अदायगी कैसे होनी चाहिए, अल्फाज का चुनाव कैसे होना चाहिए, बल्कि इंसान का खुद गेटअप कैसे होना चाहिए, इंसान का खुद उसके अदायगी में, उसके किरदार में, उसके नात पढ़ने के साथ उसका खड़ा होना कैसा होना चाहिए, मजमे को कैसे अपने साथ मिलाकर और उनको नात कैसी सुनाई जाए। तो नाज़रीन मोहतरम, इंशाअल्लाह ताला ये बातें होती रहेंगी। इंशाअल्लाह ताला मैं आज के प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो एक ऐसे कलाम से करना चाहता हूँ जो यकीनन सब हज़रात अक्सर सुना भी करते हैं, और इस कलाम की बहुत ज़्यादा हमें अक्सर फरमाइशें भी आती हैं। तो मैं इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में ये कलाम पेश करता हूँ। और दुरूद पाक जो हम पढ़ते हैं, मैं तमाम हज़रात से गुजारिश करूँगा कि घरों में जो बैठे हैं और हमें देख रहे हैं, वो इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ मिलकर घरों में एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक पढ़ने की फ़जीलत क्या है? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेराज मुस्तफ़ा, जब मेराज शरीफ पर तशरीफ़ ले गए, तो वापसी पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दरियाफ़्त किया कि ए बिलाल, तुम क्या करते रहते हो कि तुम्हारी जूतों की आहट की आवाज़ मैंने जन्नत में सुनी है। तो बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, फ़िदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मैं आप पे कसरत से दुरूद पाक पढ़ता रहता हूँ। तो मेरे आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये नवीद सुनाई, ये खुशखबरी सुनाई कि बिलाल, जन्नत में इसके बदौलत जन्नत में सबसे पहले तुम दाखिल होंगे। तो आप देखें कि दुरूद पाक जो है वो कितना उसका अजर और सवाब है, बेशुमार मसाइल का हल भी है, सबसे बेहतरीन वजीफ़ा है। तो एक मरतबा हम दुरूद पाक पढ़ लेते हैं, और आप भी हजरात जो देख रहे हैं यकीनन घरों में बैठे एक मरतबा पढ़ ले, बरकत के लिए इंशाअल्लाह मैं कलाम पेश करता हूँ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। करम नाज बाम गया है, करम नाज बाम गया है, ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, करम आज बालाए। दरूदों की बारिश है कौनो मकाम में, दुरूदों की बारिश
نہ تھا روز محشر میرے پاس کچھ بھی، نہ تھا روز محشر نبی کا وسیلہ ہی کام گیا ہے، نبی کا وسیلہ ہی کام گیا ہے، نبی کا وسیلہ ہی کام گیا ہے، کرم آج بالائے مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام گیا ہے، کرم آج بالائے اور چراغ ہوا بز میں ہستی میں خالد، چراغ ہوا بز میں ہستی میں خالد، نگاہوں میں حسن توام گیا ہے، نگاہوں میں حسن توام گیا ہے، کرم آج بالائے بام گیا ہے، زبان پر محمد کا نام گیا ہے، کرم آج بالائے بام گیا ہے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین محترم، ابھی آپ کے سامنے خالد محمود خالد صاحب کا کلام پیش کر رہا تھا، جو بہت ہی دل کو مو لینے والی جو آواز ہے، اور ان کی اور الفاظ ہیں ان کے، جو یقیناً ہر دل میں جب اترتے ہیں تو دل کو باغ باغ کر دیتے ہیں۔ ٹیلی فون کی لائنز ناظرین محترم آپ کے لیے کھول دی گئی ہیں، اور آپ ہمارے ساتھ محفل گفتگو ہو سکتے ہیں ٹیلی فون کے ذریعے۔ اسٹوڈیو کا نمبر آپ کے سامنے موجود ہے 0121-2851-845 پہ آپ ہمارے ساتھ محفل گفتگو ہو سکتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر میں ڈسپلے ہو جائے گا آپ کی اسکرین پہ انشاءاللہ تعالی۔ تو ناظرین محترم، نعت کے حوالے سے گفتگو میں کر رہا تھا، اور نعت پڑھنا ہر شخص پڑھ سکتا ہے، لیکن ان کی کچھ نعت پڑھنے کے جیسے، کیونکہ ہم اس کو عبادت سمجھتے ہیں، تو نعت پڑھنے کی کچھ شرائط بھی ہونی چاہیے ہیں، اور ان کو ملحوظ خاطر رکھنا بھی چاہیے۔ نعت پڑھتے وقت ناظرین محترم، ہم کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو یوں پڑھنا چاہیے جیسے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پڑھ رہے ہیں، مزار اقدس کے سامنے، مزار پر انوار کے سامنے پڑھ رہے ہیں،
اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ جب بھی ہم نعت پڑھتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا سلام، ہمارا درود، ہمارا کلام، نعت، جیسے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہیں، بڑے مؤدب اور احسن انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سماعت بھی فرماتے ہیں اور جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ ناظرین محترم، ہم جب بھی کلام پڑھتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عشق مصطفیٰ ہے، پیار ہے، حضور کے لیے ہمارا اظہار ہے، وہ نعت کی صورت و شکل میں ہم اس کو ادا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نعت کے ساتھ ہم اہل بیت اطہار کے ساتھ والہانہ ہماری محبت ہے، ان کے مناقب اور وہ بھی پیش کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں بھی مناقب ہم پیش کرتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، یہ آپ یقیناً سنتے ہیں، جیسے کہ پڑھنے والے کے اوپر کچھ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جو سننے والے ہیں ان پہ بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور اگر آپ وہ جانتے ہیں تو ہمارے ساتھ ضرور آپ شیئر کریں، ٹیلی فون کے ذریعے آپ ہمارے ساتھ محفل گفتگو ہو سکتے ہیں۔ سننے کے لیے ہم یہاں پر آپ کی کالز بھی وصول کریں گے، اور آپ کس انداز سے نعت سنتے ہیں اور کون سی نعت، کیسا کلام آپ پسند کرتے ہیں، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں، آنے والے ایام میں میلاد شریف نعت سنا بھی سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ آئیے، نعت پیش کریں پروگرام میں۔ آپ یقیناً ہر بچہ ذوق نعت رکھتا ہے، اور ذوق نعت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بہت ہی آسان ہے، کیونکہ تھوڑی سی آپ مؤدبانہ انداز میں آپ پڑھتے ہیں، بچوں کو سکھاتے ہیں۔ یقیناً تلفظ، ادائیگی، مخارج، جہاں پر عربی کا الفاظ موجود ہوں، جیسے کہ قصیدہ بردہ ہے، امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ مشہور زمانہ کلام ہے، میں بلکہ چند اشعار اس کے پیش بھی کروں گا، لیکن قصیدہ بردہ کے حوالے سے علماء کرام لکھتے ہیں کہ جہاں پر یہ پڑھا جائے وہ برکت کا نزول ہوتا ہے، برکات کا نزول ہوتا ہے، وہاں پر مشکلات آسان ہوتی ہیں، حصول برکت کے لیے بہترین کلام ہے۔ تو آئیے قصیدہ بردہ کے 2-3 اشعار میں پیش کر دیتا ہوں، تاکہ حصول برکت کے لیے پروگرام میں بھی اور آپ کے گھروں میں بھی یقیناً جو حضرات دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یقیناً محشر کے میدان میں ہر چیز گواہی دے گی، جیسے کہ آپ کے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے کہ اے اللہ، یہ اعضاء ان کے ساتھ وضو کیا کرتا تھا یہ شخص۔ اس زبان بھی گواہی دے گی کہ اے اللہ، اس کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے، تیرے محبوب کے گیت بھی گایا کرتے تھے۔ کان بھی گواہی دیں گے کہ اے اللہ، ان کانوں کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سماعت کرتے تھے۔ تیرے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت اور تیرے ان محبوب بندوں کے مناقب ان کانوں سے یہ شخص سنا کرتا تھا۔ اور آنکھیں بھی گواہی دیں گی کہ مولا، یہ آنکھیں تیری پاک کلام کی زیارت بھی کرتے تھے، تیرے محبوب بندوں کی زیارت بھی کرتے تھے، اور تیرے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس بارگاہ کی زیارت بھی کر کے آئے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے من زار قبری، جس نے میرے روزے پہ، میرے روزہ اقدس پہ حاضری دی، زیارت کی، مجھ محمد پہ، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، مجھ محمد پہ واجب، اس کی شفاعت واجب ہے کہ اس کی شفاعت میں کروں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ آنکھیں کیا کیا کام کرتی ہیں۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، آنکھوں نے خود میں سارا، آنکھوں نے خود میں سارا مدینہ سما لیا، چھوٹی سی چیز کتنا بڑا کام کر گئی، چھوٹی سی چیز کتنا بڑا کام کر
گئی. اور اگلا شعر بھی میں پیش کر دیتا ہوں. پائے رسول پر میرا سر تھا جھکا ہوا، پائے رسول پر میرا سر تھا جھکا ہوا، جنت میری نگاہ سے دل سے گزر گئی، جنت میری نگاہ سے دل سے گزر گئی. تو یہ دو اشعار میں نے پیش کیے آقا علیہ السلام کے در اقدس کی حاضری کے حوالے سے. وہ لوگ جو عمرہ شریف کی ادائیگی کے لیے حج پہ جاتے ہیں تو مدینہ پاک کی حاضری کے لیے جب جاتے ہیں تو ان کی کیفیت جب روضہ پاک کے سامنے اور ان سنہری جالی مبارک کے سامنے حاضری پیش کرتے ہیں تو وہی کیفیت ہونی چاہیے جب آپ حضور علیہ السلام کی نعت پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں کسی محفل میں یا جیسے بھی ہے. کیونکہ آقا علیہ السلام کا نام نامی جب بھی زبان پر آئے تو ہم اپنے انگوٹھے بھی چوم کر آنکھوں پہ لگاتے ہیں. اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جب بھی میرا نام سنو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، درود پاک مجھ پہ ضرور واجب ہے آپ پہ کہ آپ حضور علیہ السلام پہ درود پاک پڑھا کریں. تو انشاءاللہ تعالی یہ گفتگو ہوتی رہے گی. آپ کے کالز کے لیے بھی آپ ٹیلی فون لائنز کھول دی گئی ہیں، آپ ہمارے ساتھ محفل گفتگو ہو سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اس میں مختلف جو حضرات دنیا کے مختلف علاقوں سے ملکوں سے یہاں تشریف لاتے ہیں ان دنوں میں اور آپ کو کلام بھی سناتے ہیں، نعت بھی سناتے ہیں، اور ان کا پڑھنا اللہ رب ذوالجلال اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول اور منظور فرمائے. اور آپ کا سننا، کیونکہ سننا بھی عبادت ہے، اس کا اجر اور ثواب ہے. جو پڑھ رہا ہے وہ بھی عبادت کر رہا ہے، اور عبادت میں کچھ شرائط ہوتی ہیں جو بڑے معذب اور مؤدب انداز سے وہ کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں. آج کل ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، میں ہمیشہ کھل کر بات کرتا ہوں کہ آج کل ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے جہاں پر لوگ مساجد میں بھی ٹوپی اتار کر ممبر پہ کھڑے ہو کر وہ کلام پڑھنا شروع کر دیا ہے. کچھ حضرات ایسے ہیں جنہوں نے مساجد میں کچھ انسٹرومنٹس کا بھی استعمال کرنا شروع کیا ہے، سننے میں آیا ہے. اللہ رب ذوالجلال ایسی خرافات سے ہمیں بچائے اور مؤدب حاضری پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین محترم، جہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ کچھ حضرات ٹوپی کے بغیر یا سر پہ امامہ شریف کے بغیر یا سر کو ڈھانپے بغیر حضور علیہ السلام کا کلام پیش کر رہے ہیں تو ضرور اس بات کا ان کو یاد دہانی کرائیں کہ آپ آقا علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں کھڑے ہیں اور حاضری پیش کر رہے ہیں تو اسی انداز میں پیش کریں جیسے حضور علیہ السلام آپ کو دیکھ رہے ہیں، حاضر و ناظر ہیں اور آپ کا کلام سن بھی رہے ہیں، اور جو آس پاس کا ماحول ہے اس کو بھی مد نظر رکھا جائے. بطور خاص ان دنوں میں جو آنے والے ایام ہیں میلاد پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو دن ہیں، ان میں کثرت سے محافل ہوتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے. محافل میلاد مصطفیٰ ہونی بھی چاہیے. حضور علیہ السلام کا جتنا بھی ذکر کیا جائے کم ہے، جتنی بھی نعتیں پڑھی جائیں کم ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جائے وہ بھی کم ہے، کیونکہ وہ بھی حضور علیہ السلام کی ایک خوبصورت نعت ہے. الحمد سے لے کے والناس تک اللہ رب ذوالجلال نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے پناہ مقامات پہ حضور علیہ السلام کی تعریف فرمائی ہے. تو ناظرین محترم، تعریف کرنا ہی نعت ہے حضور کی، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یقیناً آپ حضرات اس کو
ملحوظ رکھتے ہیں، گھروں میں بھی محافل کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے، تو اللہ رب ذوالجلال آپ کے تمام جو بھی نیک مقاصد ہیں، نیک مرادیں ہیں، ان کو رب ذوالجلال پورا فرمائے۔ اور انشاءاللہ تعالی ناظرین محترم، کیونکہ آج جو دن ہے 2 صفر المظفر کا دن ہے، اور آج امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، اور آپ اس بات کا بھی جو ایام ہمارے درمیان آتے ہیں ان نفوس قدسیہ کے، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ 1-2 اشعار جو ہیں یا ان کے بارے میں گفتگو کرنا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان شہزادے کے بارے میں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے فرمایا ھذا ابنی سید، یہ میرا بیٹا سید ہے۔ اور سید ہے، ایک مرتبہ وہ حدیث پاک ذہن میں آئی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دوش مبارک پر، کندھے مبارک پر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سوار تھے، تو گزر رہے تھے، تو ایک صحابی نے جب نظر پڑی تو بے ساختہ ان کی زبان پر یہ الفاظ آ گئے کہ کیسی خوبصورت سواری ہے، اے سوار تم کیسی خوبصورت سواری پہ سوار ہو، یہ سواری کتنی خوبصورت ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے دیکھنے والے، سواری تو تم دیکھ رہے ہو، سوار کتنا خوبصورت اس کی طرف بھی دیکھو۔ تو ہمارے ساتھ کون ہیں ان کو شامل کر لیتے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے 1-2 پوائنٹ ہے پلیز آپ کے ٹاپک کے حوالے سے۔ جی آپ کون اور کہاں سے میری بہن بات کر رہی ہیں؟ جی میں مسز طاہر بات کر رہی ہوں بریڈ فورڈ سے۔ جی بسم اللہ فرمائیے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام ہے وہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا اور کس طرح اپنے عمل سے ثابت کیا۔ خالی فلسفہ ہے اسلام کا، یا کوئی فلسفی کی طرح فلسفہ نہیں بتا دیا، یا کوئی خالی بیانات نہیں دیے، یا خالی تقریریں نہیں کی، یا خالی صرف بڑے بڑے بیانات نہیں دیے، بلکہ اپنے ہر عمل، ہر ادا سے، ہر گفتگو سے، ہر کردار سے، ہر چیز سے ظاہر کیا ہے کہ جی مطلب اسلام کو پوری طرح ریپرزینٹ کیا ہے اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے، اپنی بے شک اچھی باتوں سے، وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ جی آج ہمیں یہ رول ادا کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو کس طرح امپروو کرنا ہے، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو کس طرح فالو کرنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ ہم انہی چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ فلاں ہاتھ اوپر کرنے چاہیے، ٹھیک ہے اختلافات ہوتے ہیں، دلائل سے آپ اختلافات کریں ایک دوسرے کی، مطلب اختلافات دلائل سے پیش کریں، لیکن وہ جو نفرتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ بالکل وہ شہید نہیں قتل کرنے لگے تھے کافر کو، اور اس نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا۔ جی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت ناراض ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے کلمہ دل سے پڑھا ہے یا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی کے خلاف نفرت نہیں پھیلائی، وہ تو بے شک محبتیں بانٹے ہوئے رحمت اللہ عالمین ہیں، تو ہمارے رویے بھی اسی طرح ہونے چاہیے اپنے دوسرے آج ہم کفار تو سب اکٹھے ہو گئے ہیں، اور ہم لوگ انہی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں کردار، گفتگو، ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سیکھنا چاہیے۔ جی بے شک، بہت اچھی بات آپ نے کی ہے میری بہن، آپ نے ماشاءاللہ 2-3 آپ نے جو پوائنٹ ریز کیے ہیں، میں ان پہ ضرور میں کچھ عرض کروں گا کہ اللہ رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ سب سے بہترین کردار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ یہ آپ نے بہت خوب فرمایا، اور بے شک یقیناً ہے جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ اور منصب اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، ہم کیا جانیں یا دنیا میں کون شخص جانے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ اے صدیق، میرے اور میرے اللہ کے سوا کوئی میرا مقام نہیں جانتا،
حتیٰ کہ سیدنا ابوبکر صدیق کو بھی فرمایا کہ تم بھی میرا مقام نہیں جانتے. تو کاش ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کو سمجھ سکیں اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تیسری بات جو آپ نے کی کہ ہاتھ بلند کرنے والا جو کام ہے، یہ اس پہ ضرور گفتگو کروں گا کہ کچھ نعت خوان ہاتھ بلند کر لیں، جنڈیاں بلا لیں، ان کو لہرائیں. یہ کام میں خود بذات خود غلط سمجھتا ہوں. اور حال ہی میں بہت سینئر لوگوں سے ہماری میٹنگ ہوئی تھی پچھلے ہفتے، اور انہوں نے بھی کہا کہ اس سال ہم اس معاملے کو کچھ اس کو کٹیل کیا جائے گا، اس کو بند کیا جائے گا کہ یہ محافل میں نعت خوان کہتے جی ہاتھ کو جنڈیاں بنا لو، لہراؤ، جھومو، یہ ہلنا جلنا، یہ ہاتھوں کو ایسے ایسے کرنا، ہم اس قائل نہیں ہیں. اور اللہ رب ذوالجلال تمام نعت خوانوں کو اچھے انداز سے کلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ساتھ الحمدللہ آپ کی جانی پہچانی شخصیت محاذ چشتی صاحب تشریف لائے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. یقین موسم کی کچھ خرابی کی وجہ سے تاخیر، وہ موسم کی خرابی کی وجہ سے کچھ تاخیر ہوئی ہے شاید غالباً. ٹریفک بہت تھی جس کی وجہ سے. کوئی نہیں، الحمدللہ آپ تشریف لے آئے ہیں تو میں چاہوں گا کہ فی الفور آپ پہ ایک کلام پیش کریں. ہمارے ناظرین منتظر ہیں. جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا. مدنی مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا. مدنی مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا. سارا زمانہ ہے گدا میرے سونیا تیری آل دا. واہ 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 سبحان اللہ. حق ہے حق ہے. زمانہ ہے گدا میرے سونیا تیری آل دا. واہ سبحان اللہ. ارشاد ارشاد. وسدا ربے سیدہ وسدا ربے سیدہ در آباد رے ہے در دگر. وسدا ربے سیدہ در آباد رے ہے در دگر. جنہیں کوئی لجپال دا جمیں بے گرانا پالدا. جنہیں کوئی لجپال دا جمیں بے گرانا پالدا. حق ہے. واہ سبحان اللہ. کوئی بھی مشکل آپے کوئی بھی مشکل آپے شیر خدا نو یاد کرے. کوئی بھی مشکل آپے شیر خدا نو یاد کرے. مولا علی مشکل کشا سب مشکلان ٹال دا. علی مشکل کشا
سب مشکلاتوں ٹالدا واہ مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا سونا سونا سبحان اللہ سبحان اللہ جی جی بسم اللہ کیا سمجھے شان نبی کی وہ گستاخ ہیں جو میرے آقا کے وہ لوگ ہیں عشق سے بیگانے وہ شان نبی کی کیا جانے ہم دیوانے ہم دیوانے ہم دیوانے ہم دیوانے ہم شمع نور کے پروانے ہم دیوانے ہم دیوانے صدیق عمر کے دیوانے ابوبکر عمر کے دیوانے عثمان علی کے دیوانے ہم حسن حسین کے دیوانے ہم حسن حسین کے دیوانے ہم غوث جلی کے دیوانے ہم دیوانے ہم دیوانے ہم دیوانے ہم دیوانے سبحان اللہ دیدار جو پاؤں آقا کا دیدار جو پاؤں آقا کا تو کہہ دوں بقول میرے علی کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا تیری اصل حقیقت رب جانے ہم دیوانے ہم دیوانے ہم دیوانے ہم دیوانے اس کلام واہ جی جی ارشاد جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ مدثر کی تو قسمت کھوٹی تھی تیرے ذکر سے قسمت جاگ اٹھی مدثر کی تو قسمت کھوٹی تھی تیرے ذکر سے قسمت جاگ اٹھی اب کبھی حشر کا خوف نہیں اب کبھی حشر کا خوف نہیں مجھ سے کا ثنا ہو جانے سبحان ہم دیوانے بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں معاذ چشتی صاحب کلام پیش کر رہے تھے. ناظرین محترم بڑی تیزی کے ساتھ وقت جب گزرتا ہے تو وقت ایک ایسی چیز ہے جو اس کی دامن میں تنگی آ جاتی ہے بڑی تیزی سے جب ہم ایک اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں. اور ناظرین محترم یقیناً آپ نے بارہا اس کو محسوس کیا ہے اور بطور خاص جب نیکوں کا اور ان پاک لوگوں کا اور ان نفوس قدسیہ کا نام لے رہے ہوں آخر میں سیدہ کائنات خاتون جنت سلام اللہ علیہا لکھا ہوا کلام پیر سید نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ کا میں 2-3 اشعار پیش کروں گا کیونکہ ہمارے پاس میں سمجھتا ہوں کہ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں حاضری پروگرام مکمل نہیں ہوتا جب ان کی بارگاہ میں ہم حاضری نہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا بڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا حیا زہرا بڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا حیا زہرا بڑا ہوں در پہ تیرے کایا زہرا نیلے فقیر کو خیرات جا
کو خیرات جایا زہرا ہے مرتضیٰ تیرے شوہر تو مصطفیٰ بابا زہے یہ اوج و شرف عز و جاہ آیا زہرا زہے یہ اوج و شرف عز و جاہ آیا زہرا پڑا ہوں در پہ ملے جو اس کی اجازت مجھے شریعت سے ملے جو اس کی اجازت مجھے شریعت سے تو تیرا در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا تو تیرا در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا پڑا ہوں در پہ تیرے۔ ناظرین محترم، میں آج محاذ چشتی صاحب کا مشکور ہوں، آپ بہت شارٹ نوٹس پہ تشریف لائے اور موسم کی خرابی میں تشریف بہت خوبصورت کلام پیش کیا۔ آپ کا مشکور ہوں جنہوں نے دیکھا، سراہا اور آج کے پروگرام میں ہمارا ساتھ دیا۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان سہیل احمد قادری کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے عزیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔